अलमीर का सांस धूंकनी की तरह चल रहा था। ज़ब्त की शिद्दत से आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुट्ठियाँ भींचे वो अपने कमरे में दीवानों की तरह टहल रहा था। नैना की बातें, उसके जुमले अलमीर के कानों में गूंज रहे थे। जिस तरह उसने अपने वजूद के हर हिस्से पर उस्मान की मोहब्बत की निशानदेही की थी, अलमीर को लगा था कि वो अपनी गैरत समेत दफन हो जाएगा। जिस लड़की की वजह से उसने सारी ज़िंदगी कभी किसी और की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, वो लड़की इंतहाई बेबाकी से उसके सामने किसी और से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। अलमीर को उसकी हर एक बात ने ठेस पहुंचाई थी। ना वो जानवर था, ना दरिंदा, ना ही वो उस पर हाथ उठाने के बारे में कभी सोच सकता था, लेकिन उसे इस नहज पे लाने वाली वो खुद थी। अलमीर, बेटे काजी साहब का इंतज़ाम कर लो और अपने दोस्तों को भी बुलवा लो। मैं चाहती हूँ तुम्हारे दोस्त ज़रूर शरीक हों। जुनैरा खानम अलमीर के कमरे में आई और बात करते करते वो एकदम खामोश हुई। क्या बात है, कोई मसला है? उन्हें एहसास हुआ कि वो नॉर्मल नहीं है। अलमीर ने एक गहरा सांस खारिज किया। आपकी भतीजी से ज़्यादा बड़ा मसला और कोई हो सकता है क्या? वो शहरी माहौल में पली बढ़ी है। आपको लगता है वो हमारे गांव के रिवाजों को समझ पाएगी? थका हारा सा वो बेड पे बैठ गया था। जुनैरा खानम ने उसकी बात सुन के चौंक कर उस पर एक गहरी नज़र डाली। कुछ कहा है उसने तुमसे? कोई बात हुई है क्या? बेटे के अंदाज बता रहे थे कि ज़रूर कोई मामला था। बात क्या होगी अम्मा, जानती तो हैं आप उसे, ज़िद्दी है, अक्खड़ है और शहर की हवा खा के तो पूरी तरह ही बिगड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहीं ये शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो जाए। जुनैरा खानम उसकी बात को समझते हुए उसके पास आ बैठी। ऐसा नहीं सोचते, बच्ची है, मोहब्बत से हम उसे संभालेंगे तो संभल जाएगी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बाबा ने नहीं डाला, बल्कि तुम्हारे चचा ने खुद ये रिश्ता मांगा है। वैसे तो बचपन से ही तुम दोनों का रिश्ता तय था, लेकिन 2 महीने पहले तुम्हारे चचा खामोशी से गांव आए थे। इस बारे में किसी को इल्म नहीं है। दरअसल तुम्हारे चचा को कैंसर हो गया है और तुम तो जानते हो कि नैना उनकी इकलौती बेटी है। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने उसे रुखसत करना चाहते हैं और जानते हैं कि नैना को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। इसी वजह से हमने भी इतनी जल्दी शादी का फ़ैसला लिया हुआ है। हम भी चाहते थे कि नैना डॉक्टर बन जाए। मैं जानती हूँ इस शादी से फ़िलहाल वो खुश नहीं है क्योंकि उसकी डिग्री दाव पे लग रही है, लेकिन हम चाह के भी उसे ये नहीं बता सकते कि उसके बाबा जान बस कुछ अरसे के मेहमान हैं, क्योंकि ये बात जवेरिया खानम को भी पता नहीं है। तुम्हें सिर्फ नैना को ही नहीं, अपनी चची को भी संभालना है। अलमीर के हाथ पर हाथ रखती वो उसे दिल दहला देने वाली खबर सुना गई थी। वो बस फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रहा था। उसे तो ये सब मालूम ही नहीं था। मुझे आप लोगों ने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया अम्मा जान? अपनी जान से प्यारे चचा के हवाले से ऐसी खबर सुन के उसे इंतहाई तकलीफ़ पहुंची थी। बताना चाहती थी बेटा, बस मौका नहीं मिला और हम जल्दबाजी में शहर आ गए। और फिर जवेरिया और नैना को किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए मैंने उनके सामने तुम्हारे साथ कोई बातचीत भी नहीं की। मैं चाहती हूँ नैना को अभी कुछ भी पता ना चले। अफरोज़ ख़ान के सिवा उनका और कोई नहीं है। अब नैना तुमसे जुड़ जाएगी तो उन्हें सहारा मिल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा फ़िक्र ना करो। जब नैना को अंदाज़ा होगा कि उसकी शादी तुमसे क्यों और किस लिए करवाई गई है, तो वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, बस एक वादा चाहती हूँ मैं तुमसे। जुनैरा खानम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेटे से वादा तलब किया। कैसा वादा? उसने चौंक के अम्मा को देखा। जानता था कि कोई मामूली बात तो नहीं होगी कि जिस पे उन्हें वादा चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी नैना का साथ निभाओ। कभी भी किसी कमज़ोर लम्हे में उसे छोड़ने के बारे में हरगिज़ ना सोचना। और हाँ, उसकी मेडिकल की तालीम पूरी करवाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। उस बच्ची ने बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद उसकी ये मेहनत ज़ाया चली जाए। वैसे भी हमारे गांव को भी डॉक्टर की ज़रूरत है। अच्छा है, गांव के वडेरे की बीवी ही डॉक्टर बनेगी तो गांव की औरतों की भी हौसला अफजाई होगी और उन्हें भी आसानी होगी। अपनी माँ का मांगा हुआ वादा सुनकर वो कितनी ही देर खामोश रहा।
نینا کا ساتھ وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، یہ بات طے تھی، لیکن اسے دوبارہ کالج بھیجنا یہ اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کاش کہ نینا نے اس کے سامنے عثمان کی محبت کا دم نہ بھرا ہوتا تو وہ خود اسے اس کی ڈگری پوری کرنے میں مدد کرتا۔ وعدہ کرو مجھ سے، زنیرہ خانم نے اسے مجبور کیا اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ماں وہ ہستی تھی جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتی تھی۔ گاؤں کی ہر عورت بے جھجک ہو کے زنیرہ خانم کے پاس اپنے مسائل لایا کرتی تھی، اور اب یہاں تو بات ان کی ہر دل عزیز بھتیجی کی تھی جس سے انہیں ہمیشہ سے بہت محبت تھی۔ نینا کا بچپن گاؤں میں ہی گزرا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب افروز خان نے شہر میں اپنا گھر بسایا تھا اور اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کے شہر آ گئے تھے۔ گاؤں میں ہونے والی کچھ دشمنیوں کی بدولت انہیں گاؤں چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت ہی کم کبھی گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ نینا تو اس وقت بھی نہ آتی جب جویریہ خانم اور افروز خان گاؤں آتے۔ وہ شہر میں ہی ملازموں کے ساتھ ٹھہر جایا کرتی تھی۔ اسے گاؤں سے اب محبت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی اور المیر کی بچپن کی دوستی کو بھول چکی تھی، وہ دوستی جو المیر کو اب بھی یاد تھی، وہ محبت جو المیر کے سینے میں اب بھی دھڑکتی تھی۔ المیر 15 سال کا تھا، وہ 10 سال کی تھی جب وہ دونوں جدا ہوئے تھے، اور اب جب قسمت ان کا ملن لکھ رہی تھی تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ بیٹے سے بات کر کے زنیرہ خانم کو تسلی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زبان کا پکا تھا، اپنے بابا کی طرح اپنے وعدوں کی لاج رکھنے والا تھا۔ 2 دن بہت تیزی سے گزرے، ہفتے کا دن چلا آیا۔ نہ ان 2 دنوں میں اس نے نینا کی شکل دیکھی اور نہ نینا کمرے سے باہر نکلی۔ ہفتے کی صبح عثمان نے اسے فون کیا اور اس سے اپنی محبت کا ساتھ مانگا۔ کتنی ہی دیر نینا خاموش رہی۔ عثمان آج میرا نکاح ہے۔ ٹوٹے بکھرے لہجے میں اس نے عثمان کو بس اتنا ہی کہا تھا۔ المیر کے تھپڑ نے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ گاؤں کا جاہل مرد ساری زندگی اسے اسی طرح رکھے گا اور وہ گھٹ گھٹ کے جینا نہیں چاہتی تھی۔ تم کہو تو میں آؤں تمہارے بابا سے بات کرنے۔ وہ جذباتیت کی عروج پہ تھا۔ کتنی ہی بار یہ سوال پوچھ چکا تھا، لیکن ہر بار نینا نے اسے انکار کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اس کے بابا عثمان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ پلیز نینا، ہمت کرو، آنے دو مجھے۔ اس طرح تو تم اس ان پڑھ گنوار کے ساتھ گاؤں چلی جاؤ گی۔ تمہاری پڑھائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز عثمان، ابھی صبر کرو، ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ تائی جان نے کہا ہے کہ شادی کے بعد وہ میری پڑھائی مکمل کروائیں گی، میں واپس شہر آ جاؤں گی اور پھر میں کسی نہ کسی طرح اس رشتے سے جان چھڑوا لوں گی، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ تایا جان بھی یہی ہیں اور بابا کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اس نے سختی سے عثمان کو انکار کیا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے المیر خان، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اگر تم گاؤں کے ضدی وڈیرے ہو تو میں بھی نین تارا ہوں، دیکھ لوں گی تمہیں اچھی طرح سے۔ تمہاری مردانگی کا جنازہ میرے ہی ہاتھوں نکلے گا۔ وہ نفرت کی انتہاؤں پہ تھی۔ کب شام کے 4 بجے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سرخ دوپٹہ لیے تائی اماں جب اس کے کمرے میں پہنچی تو اسے ہوش آیا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تائی جان نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا، تیار کیا، پھر آئینے کے سامنے لے جا کے اسے کھڑا کر دیا۔ سفید رنگ کی قمیض شلوار پر سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنے، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، سرخ لپسٹک، آنکھوں میں کاجل، بالوں میں پراندہ ڈال کے انہیں آگے کی جانب چھوڑا گیا تھا، پرفیوم کی مہکتی خوشبو اور سفید خس سے۔ گلے میں سونے کا چھوٹا سا چمکتا ہوا چین لاکٹ اور اسی کے ساتھ کی بالیاں۔ وہ ایک سادہ سی دلہن تھی، لیکن روپ اس پہ ٹوٹ کے آیا تھا۔ تائی جان کے ہمراہ وہ کمرے سے باہر نکلی تو دل جیسے بے قابو ہونے لگا۔ وہ شخص جسے وہ ہرگز بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس کی زندگی میں شامل ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ نیچے آئی، پھر ایک دم چونک اٹھی، کیونکہ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں موجود تھیں جنہیں وہ ہرگز بھی نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنی کسی دوست کو تو انوائٹ نہیں کیا تھا، پھر یہ لڑکیاں کون تھیں؟ شہر کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں، ساتھ ہی کچھ رشتہ دار بھی تھے
جنہیں وہ پہچانتی تھی۔ وہ حیرانگی سے ان لڑکیوں کو دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی اور وہ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگیں۔ ان کے انداز کی بے تکلفی کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ نینا سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن وہ کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں؟ نینا کو کچھ علم نہیں تھا۔ اور پھر قاضی صاحب چلے آئے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے قبول ہے کہا اور خود کو المیر کے نکاح میں دے دیا۔ نکاح کے بعد جب سب نے مبارکباد دی تو وہی چاروں لڑکیاں اس کے قریب چلی آئیں، اور تب نینا نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور آگے سے ملنے والے جواب نے نینا کے ہوش اڑائے تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ المیر خان کی فرینڈز ہیں، نینا نے سر سے پاؤں تک ان سجی سنوری لڑکیوں کو دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ المیر خان کو آگ لگا دے۔ عزت اور غیرت کا راگ لاپنے والا اپنے ہی نکاح پہ غیر لڑکیوں کو دوست بنا کے لے آیا تھا اور کسی نے کوئی سوال تک نہیں کیا تھا۔ المیر کی یہ شہری دوستیں کہاں سے پیدا ہو گئی تھیں؟ اسے کچھ علم نہیں تھا، لیکن ہاں، ان کی خوبصورتی اور ان کی تیاری کو دیکھ کر نینا کو ایک عجیب سا حسد محسوس ہوا تھا۔ کیا المیر کے ارد گرد اور بھی پڑھی لکھی شہری لڑکیاں تھیں جو اسے ٹکر دینے کے قابل تھیں؟ عجیب سی سوچوں نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے اسے باہر المیر خان کے ساتھ لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ رسم شروع ہوئی۔ تائی جان نے دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے منہ میٹھا کروایا۔ المیر نے ایک نظر بھی نینا پر نہ ڈالی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ جب بھی وہ چاروں لڑکیاں المیر کے پاس چلی آئیں، اسے مبارکباد دے رہی تھیں اور المیر کے چہرے پہ انہیں دیکھ کے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا تم لوگ ضرور آؤ گی۔ ان کے پیچھے ہی 2-3 لڑکے بھی کھڑے تھے۔ نینا بس چور آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں آتے المیر تمہاری شادی میں؟ ہم نہ آتے تو ہماری دوستی پہ لعنت ہوتی۔ اتنے سال گزارنے کے بعد کیا ہم ایک دوسرے کی اتنی بڑی خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوں گے؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نینا نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ ایسے لگا تھا جیسے وہ المیر سے بہت کلوز ہو۔ اپنی مسز سے انٹروڈیوس نہیں کرواؤ گے؟ دوسری لڑکی نے مسکرا کے پوچھا، اور المیر نے گہرا سانس بھرتے انٹروڈیوس کروانا شروع کیا۔ نینا، یہ مایا ہے اور یہ رانیہ۔ وہ پیچھے میرا فرینڈ کامل ہے اور اس کے ساتھ جمیل، اور یہ فرحین اور دعا۔ اس نے تقریباً سارے ہی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ نینا نے سپاٹ چہرہ لیے بس انہیں آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تھا، جبکہ ان سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ تو بتاؤ المیر کہ ہم نے کتنے سال ایک ساتھ گزارے ہیں؟ دعا نے ہنس کے کہا تھا، اور المیر مسکرا دیا تھا۔ ہم چاروں نے 6 سال ایک ساتھ US میں گزارے ہیں۔ اس نے آہستگی سے جیسے پٹاخہ پھوڑا تھا، اور نینا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ 6 سال US میں؟ اسے لگا تھا وہ جیسے جھوٹ کی انتہا پہ ہو، جسے اردو بھی ڈھنگ سے بولنی نہیں آتی۔ وہ 6 سال US میں بھلا کیا کرتا رہا؟ وہ بس حیرت اور بے یقینی سے المیر کو اور اس کی دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب یہ فرحین کہنے لگی، پتہ ہے آپ کو نینا، ہماری یونیورسٹی کا ٹاپر تھا المیر۔ ہمارے پروفیسرز تک المیر کی بہت تعریف کرتے تھے۔ US سے ڈگری لاء کی لینے کے باوجود بھی جس طرح المیر نے اپنے گاؤں اور گاؤں والوں کو سنبھالا ہے، واقعی وہ قابل تعریف ہے۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے المیر کی تعریف کی تھی، اور نینا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ US سے لاء کی ڈگری۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے المیر کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھنے کے بجائے اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ ارے نینا بھابھی کو کیا بتا رہی ہو؟ کزن ہیں وہ المیر کی، کیا انہیں نہیں پتا ہوگا؟ پیچھے سے المیر کے دوست کمال نے اسے ٹوکا تھا، اور وہ شرمندہ ہو کے مسکرا دی تھی، جبکہ اس بات پر المیر نے ایک گہری نظر نینا کے وجود پر ڈالی تھی، جو بھی بس بے یقینی کے عالم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کے باہر چلا گیا، اور وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہ گئی۔ یہ جھوٹ تھا، فریب تھا، کوئی سراب تھا، یا پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے جاہل گنوار پینڈو سمجھتی تھی، وہ ایک لائر تھا۔ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔
اس کے دل نے خود ہی نفی کی۔ اتنے میں تائی جان اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا بات ہے میری بچی، کن سوچوں میں گم ہو؟ اپنے سینے سے اسے لگاتی وہ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ تائی جان، المیر US میں کتنے سال رہے؟ نینا نے گھما کے سوال پوچھا۔ تقریباً 6 سال بیٹے، اس نے اپنا گریجویشن وہیں سے مکمل کیا، پھر لاء کی ڈگری بھی وہیں سے لی، تو کافی عرصے وہ ہم سے دور رہا۔ تم تو گاؤں نہیں آتی تھی اس لیے شاید تمہیں علم نہ ہو، لیکن المیر نے 6 سال ہم سے دور رہ کے گزارے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، آج بھی اس کے پروفیسرز اسے یاد کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اور یہ بات میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے کہ میرے بچے نے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اس نے 10ویں جماعت تک گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں ہی پڑھائی کی، اور پھر جب وہ باہر گیا تو اس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ کے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا خون ہے، ہمارے گاؤں کی مٹی سے بنا ہے، محنت کرنے والا، کبھی ہار نہ ماننے والا۔ تائی جان نے بہت فخریہ انداز میں اسے یہ خبر سنائی تھی، اور وہ بس آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ اپنے لفظوں پہ اسے پچھتاوا ہوا تھا، بنا جانے وہ اسے کتنا کچھ سناتی چلی گئی تھی۔ کتنی بار اس نے اسے گنوار دیہاتی کہا تھا، لیکن کیوں المیر نے ایک بار بھی اسے نہیں بتایا کہ وہ پڑھا لکھا ہے؟ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی، وہ مستقبل کے حوالے سے بے انتہا فکر مند تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کی شادی ایک ان پڑھ انسان سے نہیں ہو رہی، لیکن وہ گاؤں والا تھا اور ریتی رواج کا پابند تھا۔ یہ بات بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ سب مہمانوں کے جانے تک رات کے 7 بج گئے۔ پھر تایا جان نے کہا کہ ہم واپس گاؤں لوٹیں گے۔ افروز خان نے بڑے بھائی کو یہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کل گاؤں میں صبح سے جشن ہوگا، اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے۔ اور پھر وہ سب ایک قافلے کی صورت میں گاؤں روانہ ہو گئے۔ افروز خان اور جویریہ خانم بھی ان کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ ولیمے کی تقریب گاؤں میں ہی ہونی تھی۔ المیر خان کی گاڑی میں صرف وہ اور نینا موجود تھے۔ نینا نے نظر اٹھا کے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ اب اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاؤں پہنچ کے نینا کو احساس ہوا کہ اس کی شادی کی خبر سارے گاؤں کو تھی۔ گاؤں کے لوگ حویلی کے باہر کھڑے تھے، ہاتھوں میں پھول لیے، ڈھول باجے لے کر کافی زیادہ شور شرابہ تھا۔ رات 11 بجے کے قریب وہ لوگ حویلی پہنچے تھے، اور پھر نینا کو تائی جان نے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت فرنیچر، نفاست کمرے کے ہر کونے سے چھلک رہی تھی۔ وہ غور سے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اسے گاؤں آئے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے۔ جب سے وہ لوگ شہر گئے تھے وہ بمشکل 2 دفعہ گاؤں آئی تھی۔ نہ اس نے کبھی حویلی کو دھیان سے دیکھا تھا، نہ ہی کبھی المیر کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دیواروں پہ المیر کی US کی بہت ساری تصاویر تھیں۔ بلیک کلر کا اوور کوٹ پہنے وہ لائر بنا کسی گاؤں کا وڈیرا تو ہرگز بھی نہیں لگتا تھا۔ کتنی دیر تک وہ غور سے ان تصاویر کو دیکھتی رہی۔ جس المیر کو بنا جانے وہ اس سے نفرت کرتی تھی، آج وہ اسی المیر کے کمرے میں اس کی بیوی بن کے موجود تھی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی جس لباس میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سارے کمرے کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے وارڈروب کھولا تو وہاں المیر کے کپڑوں سے پورا وارڈروب بھرا ہوا تھا۔ نہ ہی اس کے کپڑوں کی جگہ تھی، نہ ہی اس کی چیزوں کی۔ وہ بس خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی، المیر کے کپڑوں کو چھو کے دیکھ رہی تھی۔ جب ہی وہ دشمن جاں کمرے میں چلا آیا۔ اس نے نینا کو اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہوا پایا تو مسکرا اٹھا۔ تمہارے کپڑے سوٹ کیس میں ہی رہیں گے، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں کی کسی چیز پہ تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ قریب آ کر اپنا وارڈروب بند کر گیا، اور وہ اس کی بات سن کے حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میرے پاس بہت سارا سامان ہے، کیا وہ سب سوٹ کیس میں بند رہے گا؟ وہ غصے میں آ گئی۔ یہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی بھی چیز پہ تمہارا حق ہے، یا پھر اس کمرے میں
तुम्हारी कोई हैसियत है, इसलिए अपना सामान वहाँ रख दो। कमरे के साथ ही एक छोटा सा स्टोर नुमा रूम बना हुआ था। गुस्से में उसे देखते हुए वो अपना सूटकेस खींच के स्टोर में ले आई। बाहर आते वो अपने एक सूट भी साथ निकाल के ले आई थी। कब से वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थी। वो जो बिस्तर पे सुकून से बैठा था, उसे कपड़े हाथ में लिए वॉशरूम में जाते देखा तो फ़ौरन ही आवाज़ दे बैठा, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। उसने उसे बेड पे आने का इशारा किया। नैना ने चौंक के उसकी तरफ देखा, ना समझी से उसके करीब चली आई। उसे लगा कि शायद कोई बात करनी होगी, लेकिन अलमीर ने हाथ पकड़ के उसे खींच के बिस्तर पे बिठा दिया। ये इतनी तैयारी मेरे लिए की है ना, देखने तो दो ज़रा। उसने नैना को बाजुओं से पकड़ के अपने सामने खड़ा किया और सर से पाँव तक उसके हुस्न को अपनी आंखों में समाया था। दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूला था। यही वो लड़की थी जिसकी वजह से उसने कभी किसी गैर लड़की की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा था। यूएस में उसकी बस 4 लड़कियों से ही दोस्ती हुई थी और उनके साथ भी वो अपनी हद में एक दायरे में रहा करता था। काश वो नैना को बता पाता कि उसने कितने साल खुद को उसके लिए महफूज रखा था। वो मर्द हो के अपने आप को बचाता रहा और नैना ने औरत होकर भी अपना आप उस्मान को सौंप दिया। इसी सोच ने उसके दिल में खंजर गाड़ा था। दिल में उभरते जज्बात ने अपने आप दम तोड़ा था। मुझे चेंज करना है, उसने कसमसा के खुद को छुड़वाया। ठहरो ज़रा, तुम्हारी खूबसूरती को खिराज तो बख्श दूँ। उस्मान की मोहब्बत के निशान तो बहुत सब्त हो चुके, कुछ मेरी नफ़रत के निशान भी सजा लो। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो नैना की जान निकाल चुका था। वो फ़ौरन ही खड़ी हुई थी। बहुत थक गई हूँ मैं, इतना लंबा सफ़र था, आराम करना है मुझे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। अब तो वो उसके निकाह में थी, वो उसका हाकिम बन चुका था। अलमीर ने फिर उसे हाथ पकड़ के बिठाया। आराम करने के लिए बाकी की रात पड़ी है, फ़िलहाल तो वेडिंग नाइट है। थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला रखो, अभी तो कुछ सवाल जवाब भी बाकी हैं। लॉयर हूँ ना, इतनी आसानी से बात जाने नहीं देता। क्या कहा था तुमने? उस्मान की मोहब्बत तुम्हारे वजूद पर सब्त है। कहाँ कहाँ है उसकी मोहब्बत के निशान, ज़रा दिखाओ तो। अलमीर ने उसके कंधे से शर्ट को सिरकाया और वो एकदम ही शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गई। प्लीज़ अलमीर, उसने घबरा के अलमीर का हाथ पकड़ा। अलमीर नहीं, खान कहो, हमारे यहाँ बीवियाँ शौहरों के नाम नहीं लेती। तंजिया मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़ के अपने करीब किया, उसके दिल की जानिब उंगली रखी। यहाँ भी निशान है ना उसकी मोहब्बत के? सुलगते लहजे में पूछा गया। नैना ने घबरा के आंखें मींच ली थी। अपना ही वार खुद पे उल्टा पड़ रहा था। उसने धीरे से नैना की शर्ट पे हाथ फेरा था। इतनी नफ़रत दूंगा तुम्हें कि उसकी मोहब्बत को भूल जाओगी। मेरी नफ़रत की शिद्दतें उसकी मोहब्बत की हिद्दतों को भुला देने के लिए काफ़ी होंगी। उसने इतनी ज़ोर से नैना को खुद में भींचा कि उसकी चीख निकल गई। प्लीज़ अलमीर, वो सिसक उठी। अलमीर नहीं, खान कहो। मैं खान हूँ और तुम आज से इस गांव की खानी। वो उसकी कान की लौ पे झुकता हुआ सरगोशियाँ कर रहा था और नैना का वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसने दोनों हाथों का जोर लगा के खुद को अलमीर से दूर करना चाहा, लेकिन कर ना सकी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे हिसार से निकल नहीं सकोगी। समझ लो अपने रुतबे को भी और इस रिश्ते को भी। नैना को बेड पे धक्का देते वो अपना कोट उतार के सोफे पे डाल चुका था। उसके इरादे उसकी आंखों से साफ नजर आ रहे थे। नैना ने घबरा के खुद को पीछे किया। वो उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते मुस्कुरा रहा था। चलो, मोहब्बतों का हर निशान नफ़रतों से धोते हैं। चलो आज की रात तुम और हम एक होते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसके इंतहाई नज़दीक चला आया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जो आग थी
اسے نینا اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ المیر خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ سوچو، میں سارے گاؤں کے سامنے اگر کہہ دوں کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کے المیر زور سے ہنسا تھا۔ سب یہی کہیں گے بی بی جی کے کمرے کی بات کمرے میں رکھیے، اپنی محبت کی داستان ہمیں نہ سنائیے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے نزدیک چلا آیا۔ کرتی کے بٹن کھولتے اس کی نگاہیں نینا پہ جمی ہوئی تھیں، جس کا سرخ دوپٹہ بستر کے ایک کونے پہ پڑا تھا، اور وہ گھبرائی سہمی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر کا دل بے قابو ہوا تھا۔ کاش کہ وہ عثمان کا ذکر نہ کرتی، اس کا نام نہ لیتی، تو آج کی رات المیر اسے محبت کی خوشبوؤں سے سجا دیتا، الفتوں کے گلابوں میں محبت کے ایسے تحائف پیش کرتا کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ پہ نازاں رہتی۔ لیکن ایک غیر مرد کا نام اس کی زبان سے سننے کے بعد المیر کے لیے اسے اپنی محبتیں پیش کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ پل اب بھی اس کی آنکھوں میں تھا جب عثمان نے اس کے بازو کو پکڑا تھا۔ اپنے منہ سے نینا نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تنہا اس کے فلیٹ پہ جاتی تھی۔ یہ باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کا دل دہک رہا تھا کہ جو آج اس کی عزت بن کے بیٹھی تھی وہ کل کسی اور کے ساتھ تھی۔ نینا کی قربتیں اس سے پہلے عثمان کے حصے میں آئی تھیں۔ یہ بات وہ اپنے دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ بٹن کھولتے، کف پلٹاتے اس نے نینا کے پیروں کو پکڑ لیا تھا۔ نینا کے سفید گلابی پاؤں اس کے ہاتھ میں تھے۔ دھیرے سے اس کی انگلیوں کو چھوتے وہ اسے محسوس کر رہا تھا، اور نینا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے کوئی روح کھینچ رہا ہو۔ اس کے پاؤں المیر کی گرفت میں تھے، اور وہ سانس روکے اس کی نفرتوں کی منتظر تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے لفظ اس پہ کتنے بھاری پڑنے والے تھے۔ المیر نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا اور سونے کی ایک خوبصورت سی پازیب اس کے پیروں میں پہنا دی۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو تمہیں ساری زندگی پہن کے رکھنی ہے۔ یہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بیڑیاں ہیں جو تمہیں یہ احساس دلائیں گی کہ تم میری قیدی ہو۔ المیر نے اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کے لبوں کو پوری طرح اپنی قید میں بھر لیا۔